आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा, 1 महीने से ज़्यादा जो बाईसरन वैली में मिलिटेंट अटैक हुआ है, हमारे 26 टूरिस्टों को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया है। और उसके बाद जो सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिली है, खासतौर में मैं बात करूँगा टूरिस्टों की, और टूरिस्टों का जो फ्लो आ रहा था, वाकई वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर पॉलिटिकल लीडर और ऑल सिख कम्युनिटी के चेयरमैन भी है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा भी है इन 70 सालों में। इनसे बात करेंगे। सर, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जब मिलिटेंट अटैक हुआ है बाईसरन वैली में, उसके बाद टूरिस्टों का फ्लो यहाँ पर जो था वो खत्म हुआ है, और ये हकीकत है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब हुआ है, और 9 मिलिटेंट ठिकानों को जमीन बोस कर दिया है हमारे आर्मी ने। मगर यहाँ पर जो सिचुएशन है इस वक्त, जो यहाँ पर टूरिज्म था या यहाँ की बिजनेस जो था वो खत्म हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा था जो पहलगाम में हुआ, क्योंकि कश्मीर की इकानमी बड़े अच्छे अरूज पर थी। पिछले 2-1 साल से अच्छा टूरिज्म का फ्लो था। टूरिज्म के साथ साथ यहाँ बाकी चीज़ों पर भी बहुत अच्छा एक असर पड़ा। हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था कश्मीर का, वो यहाँ हर गली मोहल्ले में दुकानों पर एग्जिबिट करना शुरू कर दिया लोगों ने फिरन बाय करने शुरू कर दिए। लोगों ने मतलब जो हमारी कश्मीर की और चीज़ें हैं बाकी उनकी तरफ चले गए। जो भी टूरिस्ट आया तो बड़ी चहल पहल थी पूरे शहर में, ये पूरी वादी में रादर। लेकिन जो हादसा हुआ पहलगाम का, एकदम से लोग यहाँ छोड़ के चले गए उसको, और उसके बाद हमारे यहाँ पर कश्मीर में एकदम सन्नाटा जैसे छा गया। हालांकि उसमें कश्मीर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना थी और ना कभी आगे होगी, क्योंकि कश्मीर में जो लोग हैं उनका एक आम इंसान की तरफ एक बहुत ही प्यार, हॉस्पिटेबल, ये बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। पूरी दुनिया भर में हम लोग मशहूर हैं, और कभी हम लोगों की फितरत ऐसी नहीं है कश्मीर के लोगों की कि किसी चीज़ में जाएं। हालांकि मिलिटेंसी के टाइम में कुछ लड़के बहक गए इसमें, उसमें हर तरह का एक दबाव था अक्रॉस बॉर्डर यहाँ भी। पर जो कश्मीर का आदमी ये अमन पसंद आदमी है। पर जो इस हादसा हुआ, उस हादसे के बाद कश्मीर की एक सियासत में ही पूरा चेंज आया। हालांकि फिर भी हमारी जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है हेडेड बाय नरेंद्र मोदी वगैरह एंड दूसरे होम मिनिस्टर भी, वो बड़े कीन है इस चीज़ में कि कश्मीर में किस तरीके से एक रिवाइव करें। मैं उस सियासत की ओर नहीं जाऊंगा कि कौन किस तरफ क्या कर रहा है, पर कश्मीर की ओर लोगों का एक ध्यान नहीं रहा। देखिए, बॉर्डर खुले, जो इन्होंने यहाँ पर एक संदूर जो एक वो ऑपरेशन जो शुरू किया है इन्होंने जाके पाकिस्तान में, वो अड्डे जो जहाँ से मिलिटेंट्स जो आते थे एज पर द गवर्नमेंट वर्जन, और इन्होंने उन अड्डों को कर दिया। तो वो सामने दिख भी रहा है और बता भी रहे हैं, पर सवाल पैदा हमें उससे नहीं है। हमारा सवाल है कि हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक सियासत बनी और देश के अंदर जो सियासत बनी, वो एक सही सिमत में नहीं जा रही है। हमारा कश्मीर का नौजवान जो है वो ऑलरेडी एजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है। हम लोग वो नए नए रास्ते ढूंढ रहे थे। इन्हीं में से जो प्रेजेंट कश्मीर में, जैसे कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट था या कश्मीर का मतलब टूरिज्म था, उसमें ये लोग गए और उसी में इन्होंने काफ़ी काम करना शुरू किया। लोगों ने नई टैक्सियां ले ली। मुझे जहाँ तक परसों में चैम्बर की उसमें मीटिंग में था तो ये पता लगा कि 12,000 के करीब यहाँ के नौजवान लोगों ने टैक्सियां जो हैं वो मतलब निकाली हैं। और आपको मालूम है बैंक्स ने भी खुली छूट दे रखी थी कि आप सिर्फ 10% मनी दीजिए, बाकी सारा लोन। अब जब लोन उनको सर पर पड़ गया और उसका आगे काम खत्म हो गया, तो मुझे बताइए यहाँ की इकानमी किस तरफ चली गई।
اور اسی طرح سے لوگ ہوٹل، جس کے پاس 2 ہوٹل تھے اس نے 4 ہوٹل نئے بنائے، اور سارے جو ہوٹل بنے ہیں وہ بینک کی مدد سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی مدد سے بنے۔ آج ان کو ریٹرن کرنا ہے منتھلی انسٹالمنٹ، ادھر سے ٹورزم غائب ہو گیا ایک دم۔ کوئی بھی ٹورسٹ آج آپ کو سٹی میں، کشمیر میں نہیں دکھ رہا ہے۔ حالانکہ محنت سبھی لوگ کر رہے ہیں، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے۔ پرسوں ہمارے چیف منسٹر نے 2 کیبنٹ میٹنگ گلمرگ میں رکھی، پہلگام میں رکھی، اور اس کا یہ سوچ تھی کہ ہم دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناؤ دا سچویشن از ویری نارمل۔ ہم لوگ یہاں کھل کے میٹنگ کر رہے ہیں، یہاں مطلب سائیکلنگ کی وہاں پہ، تو ایک پیس میسج جو ہے وہ دینا چاہا، پر لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو گیا پورے ملک بھر میں، اور لوگ سہم گئے۔ جن لوگوں کی یہاں بکنگ تھی ان نے بھی کینسل کر دی۔ پر اس میں بھی آج لوگوں سے یہ کہوں گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہے، آپ لوگوں کو یہاں کے سچویشن سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں کے یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جو پہلگام میں ہوا، جہاں پر نہتے 26 لوگوں کو مارا گیا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، میں ان دیش واسیوں سے کہوں گا کہ صاحب، جب یہ خبر ان کو پتہ لگی، وہاں کے لوکل لوگوں کو، وہ گھوڑے لے کے، پونی لے کے اس حادثے کی اور بھاگے جہاں کے گولی چلتی ہے۔ لوگ نارملی چھپ جاتے ہیں گھروں میں، لیکن وہ لوگ گولیوں کی آواز سن کے اس ایریا کی اور بھاگے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھا اس میں ایک بیچارہ آدھے لوکل بچاتے بچاتے وہ بھی گولیوں کا شکار ہوا، مارا گیا۔ اس کے بغیر بھی لوگوں نے وہاں سے ان کو اٹھا کے لایا، کوئی زخمی تھے، کوئی دہشت میں مطلب دیوانے ہو چکے تھے، ان کو اٹھا کے لائے۔ اور اس طرح کا ماحول ہمارے اس کشمیر میں ہے۔ پر یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے بہت ایک دم سے سہم گیا ہے، رک گیا ہے، پر اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 1940 کے بعد آپ کو لگا کبھی یہاں سکون کی زندگی ہے؟ جس وقت کیونکہ شیخ محمد عبداللہ کو 1953 میں انہوں نے اریسٹ کر دیا تھا اور بند کر دیا تھا، وہ سارا ایک پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیے، شیخ محمد عبداللہ نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے جناح کو یہاں سے باہر نکالا جو 2 نیشن تھیوری پر بلیو کرتے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اس وقت شیخ صاحب پر ایک ایسا ماحول بنایا کہ ان کو اریسٹ کر دیا گیا۔ اور پھر جب اندرا گاندھی کو محسوس ہوا کہ نہیں، مجھے لوگ جو ہیں اس خطے کے ساتھ چلانے ہیں، یہ مجھے خود اندرا گاندھی نے بولا تھا ایک بار کہ I cannot afford to see disturbed in 2 border states like پنجاب and کشمیر۔ ہاں، مجھے ان دونوں خطوں کو لوگوں کو ساتھ چلانا ہے۔ تو لوگ شیخ صاحب کو انہوں نے پھر بیک پارتھساتی ڈائلاگ کے تحت پھر دوبارہ پاور میں لایا۔ شیخ صاحب پاور میں آئے، اٹ واز ایئر 74 آئی تھنک، یا 74 میں پھر پاور میں آئے۔ اور اس وقت 2-3 سال ایسا اچھا ماحول، کشمیر ایک الگ کشمیر دکھ رہا تھا کہ بے ڈر بے خوف لوگ ٹورسٹ یہاں آئے، یہاں کا مائنارٹیز کھلے عام چلنے لگی۔ لیکن پھر سازشیں کشمیر میں چلیں اور پھر ایک ماحول بن گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ملیٹنسی کا 30 سال گزرا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنمنٹ تھوڑا دباؤ میں یہاں رکھا تھا، یہاں سیکیورٹی کا دباؤ تھا، اور سچویشن کچھ دکھ رہی تھی کہ نارملسی کی اور جا رہی ہے۔ 2019 کے بعد بھی جب یہ آرٹیکل ایبریگیٹ ہوا تھا، اس کے بعد بھی جو لگ رہا ہے نہیں، اب پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے، ہڑتال نہیں ہو رہی ہے، باقی جو سچویشن تھی وہ ایک کول جیسی لگ رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی کام کر رہا ہے اپنا۔ اسی کی کڑی ایک تھی جو ٹورزم یہاں تک دن بہ دن زیادہ ہی آ رہا تھا، کیونکہ اس کے وجہ سے ہر کوئی کشمیری، چاہے نوجوان ہو، چاہے کوئی بھی دکاندار ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ سر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اگر اس وقت جو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ جو ڈیلیگیشن باہر گیا ہے 42 کے قریب، کیا اس کا جانا وہاں ڈیلیگیشن سے باہر اور اس سے کچھ کشمیر کو فائدہ مل سکتا ہے؟ نہیں، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ میں ذاتی طور پر، دیکھیے، جو اس کو ہندوستان میں بڑے منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کی پولیٹیکل لائف اور میری پولیٹیکل لائف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔
اب وہ پاور میں رہے ہیں، میں پاور میں نہیں رہا، بٹ میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں، مگر مجھے اچھا نہیں لگا ہم دونوں ملک کی پارٹیاں جا کے جیسے کورٹ کے اندر جسٹس کے سامنے دو وکیل کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرفداری کرتا ہے، دوسرا اس کی طرفداری کرتا ہے، دیکھیں گے جیتے گا کون. تو یہاں جیت اور ہار کی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اب ہو گیا، ان نے بھی کہا کہ بھئی ہمارا ٹارگٹ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا نہیں تھا، ہمارا ٹارگٹ وہاں جو کیمپ تھے، ملیٹنٹس تھے، ہمیں ان کے اوپر حملہ کرنا تھا. پاکستان کو بھی سمجھ لینا چاہیے بھئی ٹھیک ہے، پاکستان خود بھی تنگ آ چکا ہے ان ملیٹنٹ سے، پر یہ ہے کہ اس بندوق کا ایک ایسا دباؤ ہے وہ بھی کچھ کر نہیں پا رہا ہے. بٹ اگر ہندوستان نے اگر یہ ایک لیڈ لی وہاں پر اٹیک کر کے ان کو کیمپس کو تباہ کیا، پر وہ اس میں تھوڑے خوش ضرور ہوں گے اندر سے، پر پبلک میں ذرا بات کرنا مشکل ہوتی ہے. پر مجھے یہ اب کہنا ہے کہ بھئی ان کو یہ سب چیزیں بند کرنی چاہیے، امن کی اور جانا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی بار میں نے دیکھا کشمیر میں کہ کشمیر کا نوجوان، میں ایک دعوے سے یہ بولتا ہوں، کشمیر کا جو آدمی ہے، کشمیر کا نوجوان جو ہے یہ سب سے ذہین نوجوان ہے. یہ دیش بھر کی یونیورسٹیوں میں، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھاتا ہے، جرنلسٹ ہے ہر طرح سے. لیکن اگر اس طرح کے دلدل میں پھنسا رہا، ان کی انرجی ویسٹ ہوگی. وہ یہاں کا نوجوان سمجھتا ہے، وہ اسی لیے اس پہلی بار باہر آیا کہ ہم امن چاہتے ہیں. انہوں نے کنڈیم کیا اس حملے کو کہ بھئی یہاں گولی آپ نے ہمارے شہر میں آ کے کسی مہمان کو کیوں گولی ماری، انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا. تو یہ چیز جو ہے یہ بند کرنی چاہیے، اور اب دیش کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں امن میں رہنا چاہیے. اور یہ نفرت کی جو سیاست ہے کہ بھئی ہم میں یہ مائنارٹی یہ ایسے ہے، دوسرا مائنارٹی والا کہے کہ میجارٹی ایسے کر رہا ہے، تو یہ چیزیں بند کرنی چاہیے. اب ان کو اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے. ابھی جیسے ہماری دیکھیے سڑکیں کتنی اچھی بن گئی. ایک منتری ہمارے دیش میں ہیں جن نے ایک پورے دیش بھر میں، حالانکہ وہ واجپئی جی کا پلان تھا، آئی نو دیٹ، وہ واجپئی جی نے ایک رکھا تھا کہ ہم ہر دیش کو ملا دیں گے، پھر انہوں نے کہا تھا ہم ہر پانی کو آپس میں ملا دیں گے. اس طرف جائیں، پر ایسی نفرت کی بات نہ کریں. دیکھیے میں کشمیر میں ہوں، ایک مائنارٹی کا لیڈر بھی ہوں، میرے ساتھ مطلب میری مائنارٹی کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، سیاسی طور پر، اکنامیکل طور پر، پولیٹیکل طور پر پیکیجز دیے کسی اور مائنارٹی کو، تو مجھ میں ایک ڈفرنس انہوں نے رکھا. تو میرے دل میں بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک جہاں دیش کے سبھی لوگ ایک جیسے ہیں، ایک جیسا پریم کریں، اور دیش یونائٹڈلی اکٹھے ہو کے، جو نئی جنریشن اکٹھے ہو کے دیش میں امن کی بات کرے. اور ایسی نفرت پھیلانے والوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو ایک کرمنل کو دی جاتی ہے. سر دیش ابھی بھی، خاص طور کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، کشمیر میں ابھی بھی باہر، ہم اگر بات کریں کہ باہر ابھی بھی بدنام کیا جا رہا ہے. نہیں کشمیری وہ ہے، کشمیری ہے، کشمیری صحیح نہیں ہے. اس کو آپ، کیونکہ ہم ایز اے کشمیری ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک وینم ہے کچھ لوگ. دیکھیے یہاں میں مطلب ایسے بولوں گا آپ سے کہ بھائی ہمارے یہاں ایک مائنارٹی تھی کشمیری پنڈت، وہ ملیٹنسی کے ٹائم میں ڈر کے مارے چھوڑ کے چلی گئی. برہمن لوگ جو ہیں بیسیکلی مطلب کمزور، دل کے کمزور ہوتے ہیں، جب یہاں گولی چلی وہ چلے گئے. لیکن جو دوسرے ہندو تھے یا سکھ تھے یہاں پہ، وہ چھوڑ کے نہیں گئے. لیکن ہمارے ساتھ کسی نے یہاں کوئی ایسا ڈفرنس نہیں کیا. یہاں سیلاب آیا، یہاں کرفیو ہوتا تھا، لیکن لوکل لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو مائنارٹیز یہاں رہ رہی ہے ان کے پاس وہ کھانا ہے، سبزی ہے، پہلے وہ ہمیں دیتے تھے. وہ یہاں کی کشمیر کے اندر ان کی جڑوں میں ہے، وہ جو پیار ہے، وہ جو ایک بھائی چارہ جو کشمیریت جس کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں کبھی نہیں. لیکن آپ جان بوجھ کے یہ کہیں کہ نہیں جی اب کشمیر کے آدمی نے ہمارے آدمی کو مارا. کہاں مارا؟ کس کو مارا؟ انہوں نے مارنے والے پار سے آئے، مار کے چلے گئے. ارے بندوق والا کوئی بھی ہے، آج میرے کمرے میں کوئی بندوق والا آ جائے میں کیا کروں گا؟ وہ مجھے بولے تم یہ زندہ باد بولو تو میں تو وہی زندہ باد بولوں گا. تو ایسی بات نہیں ہے. کشمیر کے آدمی نے 47 میں 2 نیشن تھیوری میں دیش کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، اس کے ساتھ گئے، کھڑے رہے، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اور آج تک یہ لوگ ہمارے دیش کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے دشمن کئی کرتے ہیں، کئی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ بھی یہی لوگ کرتے ہیں. میں یہ کہوں کہ آپ دیکھیے نیشنل کانفرنس ایک پارٹی تھی، اس کے ہزاروں ورکر مارے گئے، لیڈر مارے گئے، منسٹر مارے گئے یہاں پر.
تو کہاں یہ چیزیں ہیں؟ اب اس پر سیاست کرنا یہ اچھا نہیں ہے. سیاست کو صاف کیا جائے دیش میں. وہ کام جو ہے وہ ہمارے نیشنل لیڈرز کا ہے, وہ ہمارے پردھان منتری کا ہے, وہ ہمارے ہوم منسٹر کا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سیاست کو ٹھیک کریں دیش میں, تاکہ ہر آدمی امن سے رہے اور دیش میں امن بنا رہے. سر آپ نے ٹائم دے دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ حقیقت ہے, ان کا کہنا ہے دیش میں امن رہے اور کشمیر میں بھی امن رہے گا. جب کشمیر میں امن رہے گا تب ضرور دیش میں بھی امن رہے گا, کیونکہ اب ہر کوئی کشمیری چاہے کسی بھی طبقے سے وابستہ ہو, ہر کوئی تنگ آ گیا ہے. کیونکہ یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے, جب بھی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے مہربانی کر کے ہمیں اب اپنے حال پہ چھوڑ دو, ہمیں کام کرنے دو. ہمیں یہ نہیں چاہیے, کیونکہ یہاں پر آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ جب بائیسرن ویلی میں حملہ ہوا ہے اور بائیسرن ویلی میں دردناک حملہ ہوا ہے جس سے ہماری 26 کے قریب جو ہمارے بے گناہوں کو مارا گیا ہے, ہر ڈسٹرکٹ سے جلوس نکالے گئے. کیونکہ وجوہات یہی تھی, کیونکہ انہوں نے اس وقت میں اپنی جو دیش کی آرمی ہے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا نہیں ہم یہ برداشت کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے ہمیں اب چھٹکارا ملنا ہی چاہیے. 35 سال سے یہ ایک کشمیری بھگت رہا ہے. آپ دیکھتے رہیے دینک سویرا. مجھے دے دیجیے اجازت. خدا حافظ.